बन के रहमत मेहमान हमारे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान हमारे और मैं हूं आपका मेज़बान बाबर फ़ारूक रहीमी। हम अपने इस प्रोग्राम में मुल्क पाकिस्तान की उन नामवर शख्सियात को आपके साथ मिलवाते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हों। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं नामवर आलिम दीन, मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर साहिब। एक बड़ी ही इल्मी और तारीख़ी शख्सियत हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना, आप अपना कीमती वक्त निकाल के पैगाम टीवी के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा आपने सियासी और मजहबी तारीख़ों में गुजार दिया। हमारे नाज़रीन आपके बारे में बड़ा इश्तियाक रखते हैं, वो जाने कि आप कहाँ पैदा हुए, किस तरह आपने तालीम हासिल की और आपके बुनियादी जो शुरू के साथी थे वो कौन कौन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बाबर साहब, आपकी खिदमत भी बहुत ज़्यादा हैं तमाम शोबों में, अदबी लिहाज से, इल्मी लिहाज से, तंजीमी लिहाज से। अल्लाह तबारक तआला मज़ीद आपको हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। इन तमाम अदारों की बेहतरी के लिए और इनकी तरक्की के लिए आप खिदमत अंजाम देते रहें। माशाल्लाह। जहाँ तक मेरे बारे में आपने फरमाया है, ज़िला लाहौर मुतहदा हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ज़िला था। अच्छा जी। और उसकी तहसील कसूर, वो भी एक बड़ी तहसील थी। जी जी। सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद जो ज़िला बना है ना, वो कसूर बना है। वहाँ से स्टार्टिंग हुई है। लाहौर से भी पहले? हाँ, नहीं, लाहौर ज़िला था पहले ही? पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद जब ज़िले बनने लगे हैं। जी जी। हाँ, तो कसूर की तहसील में 4 थाने जो थे ना, वो काट करके वो इंडिया को दे दिए गए। वो 4 थाने, एक तो कसूर से अगला स्टेशन है खेमकरन, जो सन 65 में हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने ले लिया था। जी जी। खेमकरन, उसके आगे वल्टोआ एक कस्बा है, और उसके आगे शाह मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, उनका मारूफ वतन कड़ियाला, और उसके आगे 1-2 स्टेशन छोड़ करके फिर पट्टी। अच्छा जी। पट्टी बहुत बड़ा कस्बा था जिसके आबादकार जो है वो मुग़ल ख़ानदान से तल्लक़ रखते थे। तो मेरा तल्लक़ जो है उस पट्टी शहर से है। वहाँ मिर्ज़ा हमीदुल्लाह उसके बानियों में से थे, मिर्ज़ा अमानुल्लाह वग़ैरह। तो मुग़लिया लोगों ने उसको आबाद किया, उनकी कसरत थी। तो पट्टी इस लिहाज से भी बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका था कि बड़े बड़े उलमा वहाँ जो है वो पैदा हुए। अच्छा जी। ख़ास तौर पर ये जो खुडिया में सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब हैं, वो बहुत ज़ईफ़ हैं इस वक्त। उनके वालिद रहमतुल्लाह अलैह सैयद अब्दुर्रहमान जी जी रहमतुल्लाह अलैह, वो वहाँ मंडी की मस्जिद में खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देते थे और बहुत वलीउल्लाह थे माशाअल्लाह। और जामिया सलफ़िया की तासीस और बुनियाद में, बल्कि तजवीज़ में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आगे जाकर उसका ज़िक्र करता हूँ। तो पट्टी और ये बाकी 3 थाने कड़ियाला और वल्टोआ और ये खेमखार, ये 4 थाने काट करके तहसील कसूर के वो इंडिया में शामिल कर दिए गए। सही। जो कि गलत तकसीम थी। तय तो ये हुआ था कि मुसलमानों के अक्सरियती इलाके जो है वो मुसलमानों को दिए जाएँ और हिंदुओं के, सिखों के जो अक्सरियती इलाके वो उनको दिए जाएँ। तो वहाँ उनकी अक्सरियत तो नहीं थी, अक्सरियत तो मुसलमानों ही की थी। तो बहरहाल अंग्रेज़ ने ये बहुत कुछ किया इस सिलसिला के अंदर। तो मेरी उम्र उस वक़्त जो है जब पाकिस्तान बना है, उस वक़्त करीबन 10 बरस की थी। मैं अपनी पैदाइश के बारे में भी बता दूं
وہ بھی شاہ محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں کرامت ہوں اللہ کے فضل سے۔ شاہ صاحب متحدہ ہندوستان کے بہت بڑے صوبے پنجاب کے وہ امیر تھے، انجمن اہل حدیث تھی بنی ہوئی، اچھا جی، اور اس کے وہ امیر تھے۔ تقویٰ کے لحاظ سے اور زہد کے لحاظ سے ان کی مثال نہیں تھی۔ بات سے بات نکلتی ہے، ایک مرتبہ جب انجمن اہل حدیث پنجاب کی تشکیل ہو پا رہی تھی، جی جی، مختلف سطحوں پہ کام ہو رہا تھا، تو بہت بڑا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ صاحب کا نام جو ہے وہ پیش ہوا امارت کے لیے۔ اچھا جی، تو دونوں حضرات جو علم و عمل کے پہاڑ تھے، حافظ عبداللہ صاحب بھی اور مولانا ثناء اللہ صاحب بھی، انہوں نے اپنے نام جو ہے وہ واپس لے لیے اور شاہ صاحب جو ہے وہ امیر بنے، پنجاب کے، پنجاب کے امیر اس بنے۔ وقت پنجاب بہت بڑا جی صوبہ جی، تھا۔ پنجاب بہت بڑا صوبہ تھا۔ جی جی، تو وہ پٹی اکثر آتے تھے، میرے والد کے ساتھ بھی انہیں پیار تھا، بڑے بڑے عمراء تھے پٹی میں۔ ہم تو متوسط طبقے سے اس وقت بھی تعلق رکھتے تھے، اب بھی الحمدللہ وہاں بھی دکانداری والد صاحب کرتے تھے، یہاں بھی کرتے رہے، میں بھی اب تک کرتا ہوں دکانداری میں اچھا جی، ماشاءاللہ، بچوں کے ساتھ۔ سب کو چھوڑ کر میرے والد صاحب کی محبت میں ہمارے غریب خانے میں وہ قیام کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، تو فجر کی نماز کے بعد مومن آباد ہمارا محلہ تھا، وہاں پٹی میں؟ پٹی میں انصاری برادری کی اکثریت تھی وہاں۔ اچھا اچھا اچھا، انصاری، یہ مولانا عبدالعظیم انصاری، ہاں جی، بشیر انصاری صاحب، وہ تو وہاں کہیں اور رہتے تھے لیکن ان کے رشتہ دار سارے وہاں رہتے تھے۔ ٹھیک، تو مولانا سلیمان انصاری گزرے ہیں۔ تو مسجد میں وہاں انہوں نے فجر کی نماز کے بعد درس دیا، اور وہ علم کی برکات کے سلسلہ میں تھا ماشاءاللہ، کہ دینی تعلیم جو ہے اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ تو بیان کرتے کرتے جب انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں تو میرے والد صاحب کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے۔ میرے بارے میں کہا، میری عمر اس وقت 3.5-4 سال کی تھی، اچھا جی، مجھے یاد ہے۔ اس وقت یہ چیچک کی بیماری بڑی مہلک تھی، صحیح، جس طرح آج کل یہ کینسر ہے، خدا نخواستہ اس طرح کی اور بیماریاں ہیں، جی جی، یعنی لا علاج سمجھی جاتی ہے۔ لا علاج، بہت کم بچتے تھے، بچوں میں زیادہ ہوتے تھے، جی، اتنے اتنے پھپھولے سارے جسم پہ۔ تو ہمارے محلے میں 18 بچے تھے اچھا، جو چیچک کا شکار ہو۔ جن کو چیچک نکلی ہوئی تھی۔ تو ابا جی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت آپ دعا کیجئے کہ میرا بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے تو میں دین کے لیے اس کو وقف کروں گا۔ ماشاءاللہ، تو شاہ صاحب نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ تو اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے وہ دین کے لیے وقف کر دیا۔ ماشاءاللہ، تو میں نے میٹرک بسات مشکل کیا تھا، اچھا جی، وگرنہ وہ اسکول میں داخل نہیں کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ نہیں، لیکن کم از کم اتنی تعلیم تو ہونی چاہیے، بلکہ میٹرک کے بعد میں تو کالج میں بھی جانا چاہتا تھا کہ میں پھر اس طرف آؤں گا۔ جی جی، تو حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر میں آئے تو وہ کہنے لگے ابا جی کہ بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ یہ 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ تو آپ نے تو دین اس کو پڑھانا تھا، تو یہ تو کہتا کہ میں نے کالج میں بھی جانا۔ بالکل کالج میں جا کر بچے دہریے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کے بارے میں بڑا تجربہ تھا اچھا جی، حضرت حافظ صاحب کو۔ تو بہرحال میں نے بڑی کوشش کی، میرے ساتھی بڑے بڑے اونچے عہدوں پر پہنچے ہیں، میرے کلاس فیلو جو تھے۔ تو بہرحال جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت ہم بدخون کی ندیاں عبور کرتے ہوئے قافلوں کی صورت میں ہم آئے قصور، اور یہی موسم تھا جولائی اگست کا برسات کا موسم تھا، بارشوں کا موسم تھا۔ تو قصور آئے، قصور ہمارے رشتہ دار تھے، میری خالہ اس کا نکاح وہاں ہوا تھا۔ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی قصور 2-3 مرتبہ آنا جانا ہوا، مجھے یاد ہے، صحیح، بچپن میں۔ تو وہاں قصور آ کر وہاں رہائش ہو گئی ہماری۔ تو وہ کیمپ جو ہے اسٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ لگا، تو میرے والد صاحب روزانہ باقی ساتھیوں کو ہمراہ لے کر کے روٹیاں لے کر وہاں جاتے تھے، سالن دال وغیرہ جاتے تھے، جو قافلے آ رہے ہوتے ہیں، اور جو مہاجرین تھے ان کو کھلاتے پلاتے تھے۔ تو ایک روز، یہ 27ویں کی بات ہے رمضان مبارک کی، جب یہ پاکستان بنا ہے، جی جی، تو تیسرے روز غالباً عید کا دن تھا۔ آپ نے تو پاکستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قافلوں کی صورت میں ہم آئے ہیں، بارشوں کی صورت میں آئے ہیں، بچے لوگوں کے رہ گئے،
اور میری ساس جو ہے وہ بھول گئی تھی، وہ 8-10 روز کے بعد جو ہے وہ ملی۔ تو بہرحال مولانا عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات ہو گئی ابا جی کی۔ وہ امرتسر سے آ رہے تھے، وہ پٹی آئے اور اس کے بعد قافلے کی صورت میں آئے، وہاں قصور جی پہنچے۔ وہاں آئے۔ تو ابا جی انہیں گھر لے آئے۔ تو پھر گورنمنٹ ہائی اسکول میں وہ عید پڑھا کرتے تھے، جو قصور کے لوگ تھے۔ جی جی، تو مولانا عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عید پڑھائی، ماشاء اللہ۔ اور رو رو کر کے انہوں نے وہ واقعات دلخراش جو تھے، وہ سکھوں کی زیادتیاں اور مسلمانوں کو مارنا، جی جی قتل کرنا، شہید کرنا، مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں کو تذکرہ کیا جی جی، کہ وہ بھی کس طرح جو ہے وہ آئے بچتے بچاتے، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا، عطا اللہ جن کا نام تھا ہاں جی، رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال یہاں آ کر کے فیصل آباد آ کر کے، اس وقت لائل پور تھا، پھر وہاں سے آپ قصور سے فیصل آباد آ گئے۔ ہاں قصور کچھ مہینے رہے۔ پھر میرے ابا جی کے دوست تھے کچھ جو لائل پور آ گئے تھے، ٹھیک، اس زمانے میں لائل پور کہتے تھے فیصل منٹو آباد عمری، کو۔ ہاں یہ نام تو جنرل ضیاء الحق نے رکھا، جی جی، شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں یہاں جی جی، تو ان کے نام سے فیصل آباد نام جو ہے وہ رکھا۔ تو میں یہاں آ کر تیسری جماعت میں داخل ہوا۔ اچھا جی، فیصل قصور آباد، آ کر پہلے موچی گیٹ میں، اب بھی وہ پرائمری اسکول ہے، تو چونکہ وہاں سے پھر آ گئے، پھر پاکستان ماڈل ہائی اسکول ہے وہاں فیصل آباد میں، اس میں داخل ہو گئے۔ اور میں نے کچہری بازار میں، ہاں کچہری بازار اور ریل بازار کے جی درمیان میں گردوارہ ہے وہ بہت بڑا، اچھا جی، ہاں اس میں وہ پاکستان ماڈل ہائی اسکول ہے۔ تو وہاں میں نے میٹرک کیا سن 55 میں، ٹھیک، سن 55 میں، اور سن 55 میں ہی کانفرنس ہوئی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دھوبی گھاٹ میں 3-4 اپریل کو، جی جی، جمعہ ہفتے کو، اور ہفتے کے روز ہی جامعہ سلفیہ کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس کانفرنس کے بعد اس کانفرنس کے موقع پر ہم کو ہفتے کے روز صبح کے وقت، اچھا، 8-9 بجے صبح کے وقت، ماشاء تو اللہ، میں والد صاحب کے ساتھ وہاں موجود تھا اس تقریب جب بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ اس تقریب میں ماشاء حضرت مولانا داؤد غزنوی، میاں باقر صاحب، مولانا معین الدین صاحب، مولانا اسحاق پٹی صاحب، مولانا حنیف ندوی صاحب، مولانا عطا اللہ حنیف صاحب، اور فیصل آباد کے کاروباری حضرات مولانا محمد صدیق صاحب، مولانا محمد اسحاق چیمہ صاحب اور مولانا عبد الواحد صاحب، جی جی، یہ حضرات پیش تھے، اور انجمن اہل حدیث کے صدر حکیم نور الدین صاحب، میں بھول نہ جاؤں، ان کا بڑا کردار ہے، بڑا رول ہے۔ تو یہ سارے حضرات، یہ سارے اکابرین تھے۔ جب جامعہ سلفیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ابھی یہاں ایک بریک کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمارے پروڈیوسر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، تو ناظرین بڑی ہی تاریخی باتیں اور علمی باتیں بیان فرما رہے ہیں جناب مولانا محمد یوسف انور صاحب۔ وقت ہوا ہے بریک کا، انشاءاللہ باقی بریک کے بعد۔ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم نامور مذہبی اسکالر، معروف عالم دین، مورخ جناب مولانا محمد یوسف انور صاحب سے آپ کی ملاقات کروا رہے تھے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ جی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کی بنیاد رکھی، جامعہ سلفیہ کی بنیاد رکھی گئی، کانفرنس جو ہے وہ بہت بڑی ہوئی، ماشاءاللہ، اور دھوبی گھاٹ میں، جی دھوبی گھاٹ کے میدان میں تاریخی کانفرنس تھی، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ یہ بھی بات ہے کہ میں وہ مولانا غزنوی انہوں نے جمعہ پڑھانا تھا، لیکن کسی وجہ سے جمعے کو وہ تشریف نہ لا سکے، تو جمعہ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پڑھایا۔ اچھا، ماشاءاللہ، جی ان کی تقریر تھی جمعے کے بعد، اس لیے وہ کراچی سے وہ پہلے پہنچ گئے اور پہنچ گئے انہوں نے تھے۔ تو اس دور میں ٹرین چلتی تھی ڈاچی ایکسپریس، اچھا جی، تو ڈاچی ایکسپریس پہ مولانا گئے، یہاں سے 6 بجے چلتی تھی، 8 بجے وہاں پہنچے۔ لاہور سے، کسی کے پاس کار نہیں تھی اس زمانے میں، اچھا جی، فیصل آباد میں کسی کے پاس کار نہیں تھی، 1955 میں، ہاں 1955 میں، کسی جماعتی ساتھی کے ہاں پاس، جماعتی ساتھی کے پاس ایک ٹیکسی ہم نے کرائے پہ لی ہوئی تھی 3-4 روز کے لیے۔ اچھا جی، تو میں ٹیکسی پہ مولانا کو لے کر کے حاجی یوسف چغتائی جو جامعہ سلفیہ کے ناظم بھی رہے ہیں، مرحوم ہو گئے ہیں، ان کی رہائش گاہ ہے کچہری بازار میں، چیف بوٹ ہاؤس کے اوپر وہ رہتے تھے، تو وہاں مولانا کو لائے، وہاں ان کا قیام طعام وغیرہ تھا۔ تو کھانا کھلا کر کے جب مولانا کو میں دھوبی گھاٹ لے کر چلا ہوں اس ٹیکسی میں، تو نڈوالا چوک جو ہے آپ نے دیکھا ہے، جی دیکھیں، جہاں سے دھوبی گھاٹ شروع ہوتا ہاں ہے، جی، شروع گراؤنڈ، تو اب تو آدھا ہے وہ دھوبی گھاٹ آپ نے دیکھا ہے،
اچھا دھوبی گھاٹ کی گراؤنڈ، جی جی آدھے میں وہ جھولے وغیرہ جو ہے وہ سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں، پارک بنا اس وقت پورا تھا، اچھا اور پورا وہ گراؤنڈ جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، سبحان اللہ، اور درخت تھے بڑے بڑے، اب وہ درخت نہیں ہیں، درختوں پر کمکمے لگے ہوئے تھے، اور قاری عبدالخالق صاحب کی تقریر سی شعلہ بار، تو بڑی جوبر پر تھے اس زمانے میں۔ جی جی تو جب داخل ہوئے نا ادھر، ہاں جی تو مولانا فرمانے لگے بھائی یوسف یہاں کوئی میلہ ہے، یہاں کوئی نمائش لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں مولانا، یہ ہماری جلسہ کا ہے۔ اتنا بڑا انتظام کیا ہے تم لوگوں نے، اتنا بڑا انتظام کیا ہے؟ اچھا، پھر وہاں چوک سے لے کر آگے تک وہ کتب خانے وہ لگے ہوئے تھے، اسٹال لگے ہوئے، اسٹال لگے ہوئے تھے کھانے پینے کے۔ جی جی تو سٹیج پر جس وقت میں لے کر گیا مولانا کو، تو مولانا عبید اللہ حرار سٹیج سیکٹری تھے، تو وہ انہوں نے نعرے لگائے اور مولانا کھڑے رہے 5-10 منٹ، سارا پنڈال، یعنی کم از کم میں کہہ رہا ہوں کہ 25,000 سے زائد لوگ ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑا اجتماع تھا جی جی، اس دور میں، اس دور میں 1955 اتنے جب کہ وسائل بھی نہیں تھے، جی تو پوری وہ گراؤنڈ جو ہے دھوبی گھاٹ کی اب آدھی ہے، پوری گراؤنڈ بھری ہوئی تھی، اور اس کے ارد گرد ہم نے خیمے لگائے ہوئے تھے کہ یہ فلاں ضلع کے لوگ رہیں گے، فلاں ضلع کے لوگ، فلاں ضلع کے، جس طرح مرکزی کانفرنسوں میں آپ دیکھتے ہیں، یہ شبان اہل حدیث کی کانفرنس تھی، اچھا اچھا ہم سالانہ کانفرنس کیا کرتے تھے۔ صحیح، تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے دیکھا، میں نے مولانا جیسا خوبصورت عالم دین کوئی نہیں دیکھا، ماشاء اللہ، اچھا، قد دابر بھی اور خوبصورت، وجیح بھی تھے، ابو بکر صاحب بھی ان جیسے خوبصورت نہیں ہیں، ان کے بچے بھی ان جیسے خوبصورت نہیں ہیں، مولانا قد دابر بھی تھے اچھا جی، اور خوبصورت بھی تھے۔ تو وہ پٹھانوں والی پگڑی اس وقت باندھا کرتے تھے، کبھی کبھی یہ کراکلی ٹوپی، جنا ٹوپی بھی، تو وہ پگڑی انہیں بہت سہیتی تھی، سرخ و سفید رنگت تھی، ہم نے تو بڑھاپا ان کا دیکھا ہے۔ ماشاء اللہ، تو وہ دونوں روز وہاں رہے، تقریر بھی فرمائی، قاری عبدالخالق صاحب کی تقریر ہوئی، اس کے بعد پھر اور تقریریں ہوئیں، تو مولانا نے بھی خطاب فرمایا۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی آیا، اس زمانے میں یہ صدارت امارت کا سلسلہ بھی چل رہا تھا روپڑی حضرات کے ساتھ، تو وہاں صلح بھی ہوئی، حافظ عبداللہ صاحب بھی، حافظ اسماعیل صاحب بھی، حافظ عبدالقادر صاحب بھی، یہ گلبرگ سی کی مسجد فردوس میں موجود تھے، ٹھیک، تو وہاں ان سے گفت و شنید ہوئی اور ان کو سٹیج پر لایا گیا، صحیح، تینوں حضرات سٹیج پر آئے۔ حافظ اسماعیل صاحب اس زمانے میں بیمار تھے، لنگڑا کر چلتے تھے، جو ناظم، آخری ان کی تقریر وہاں ہوئی ہے 20-25 منٹ، اچھا جی، وہاں آخری تقریر وہ ریکارڈ ہے ماشاء اللہ، حافظ اسماعیل صاحب کی۔ تو جامعہ سلفیہ کی بنیاد کا تذکرہ کیا، حاجی اسحاق نیف جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ناظم نشر و شاد تھے، جو اس وقت وہ مقرر بھی تھے بڑے اچھے، جی جی، اور امیر کبیر تھے، وہ لاہور سے تعلق تھا، لاہور سے تعلق تھا ان کا۔ تو وہ سٹیج پر انہوں نے ساری رویداد وہ جامعہ کی تقریب کی جو ہے وہ بیان کی، تو اس کے بعد پھر فوری طور پر حافظ عبدالقادر آئے اور انہوں نے چندے کی اپیل کی، اور اپنی جیب سے 100 روپیہ نکال کے انہوں نے سب سے پہلے دیا حافظ عبدالقادر روپڑی نے جامعہ سلفیہ کی بنیاد کے لیے، کہ جس طرح دیوبند ہے، جس طرح باقی مدارس ہیں، باقی مکاتبے سے کر اس سطح کے ہم یونیورسٹیز کو بنائیں گے۔ جی جی، ماشاء اللہ، پھر اس کے بعد اور تقریریں ہوئیں، حافظ عبدالقادر صاحب کی تقریر کے بعد حافظ اسماعیل صاحب کی تقریر ہوئی، سب سے زیادہ رقم میاں فضل حق صاحب نے 5,000 روپیہ دیا اس وقت اس زمانے میں، 1955 میں، 1955 میں، اور 2,000 روپیہ حاجی، 4 اپریل 1955 میں، ہاں، پھر میاں عبد المجید جو ناظم مالیات تھے، جی 2,000 انہوں نے دیا، مصری شاہ میں ان کی فلور مل تھی، اور حاجی اسحاق نیف صاحب نے بھی 2,000 روپیہ دیا، اچھا، باقی باقی اس کے بعد اور لوگوں نے 100 500 پورے مجمع میں سے پتہ نہیں کتنی رقم جو ہے وہ ہوئی۔ یعنی میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ حافظ عبدالقادر صاحب بڑے متشدد تھے، اس کے باوجود انہوں نے یعنی پہل کی، ابتدا کی ہے انہوں نے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی ہاں۔ تو میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا، جی جی سن 55 میں میں نے میٹرک کیا ماڈل ہائی اسکول سے۔ جی، تو میٹرک تک جب آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اس دور کے کوئی اساتذہ آپ کو یاد ہیں کہ اسکول کے استاد کس طرح تھے، جو وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنا اور پھٹی پہ تختی پہ لکھنا، نہیں، قلم دوات کا استعمال، ڈیسک ہوتے تھے، آج کے اس کے دور میں جس طرح ڈیسک ہوتے تھے، ڈیسک بن گئے تھے، آخری کلاسیں جو ہیں نا، جی جی 8 9 10ویں اس میں ڈیسک بن گئے تھے، مڈل کے بعد، ہاں، باقی پرائمری حصے میں جو ہے وہ ٹاٹ وغیرہ وہ تھے۔ ٹاٹ کا، ہمارے چودھری عبدالحق تھے ہیڈ ماسٹر، جی جی، اور اسی طرح کوئی اساتذہ آپ کو یاد ہیں اس دور کے، وہ کلاس فیلو آپ کو یاد ہیں، وہ کلاس فیلو، یہ نام جو پر بندے پنجاب کے آئی جی رہے ہیں چودھری امین،
جی جی ان کا تعلق فیصل آباد سے تھا، اچھا آئی جی رہے ہیں پنجاب کے، وہ میرے کلاس فیلو تھے۔ اچھا اچھا اور اسی طرح ڈاکٹر غلام رسول، ڈاکٹر غلام رسول ہے وہ جو وائس چانسلر رہے ہیں زرعی یونیورسٹی کے، وہ بھی میرے کلاس فیلو تھے، اچھا جی وہ بھی میرے کلاس فیلو تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں دارالقرآن میں داخل ہو گیا۔ اچھا یہ میٹرک کے بعد؟ یہ وہاں دارالقرآن والحدیث جامع مسجد الحدیث میں ہوتا تھا، امیرپور بازار میں؟ ہاں، جامعہ سلفیہ بڑھنے سے پہلے۔ اچھا 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 ہاں، ابھی تو وہ بنیادیں رکھی گئی تھی نا جی جی وہاں، ابھی تعمیر تو شروع نہیں ہوئی تھی۔ صحیح 2 سال تک جامعہ سلفیہ جو ہے نا وہاں مرکزی مسجد میں رہا ہے۔ تو میں یہاں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں کہ وہاں مولانا عبداللہ صاحب کا مدرسہ دارالقرآن والحدیث تھا، موجود تھا؟ ہاں، خطیب بھی مولانا عبداللہ صاحب تھے۔ جی مولانا سب سے پہلے خطیب مولانا عبداللہ بہروالوی ہیں، امیرپور بازار مسجد کے خطیب۔ تو یہاں سے چل کر کے مولانا غزنوی اور مولانا اسماعیل صاحب اور وہ شاہ عبد الرحمن جن کا ذکر کیا میں، ہمارے پٹی والے، جی 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 اور اس کے علاوہ میاں محمد عالم، میاں محمد عالم یہ پنچھ روڈ کے بانی ہیں، وہ مسجد کے پنچھ، جہاں حافظ ثناء اللہ مرحوم تھے، پروفیسر حافظ ثناء اللہ۔ میاں محمد عالم، میاں دیر محمد وغیرہ ان کی آگے اولاد ہے۔ میاں محمد عالم وہ سب سے پہلے ناظم تعمیرات ہیں جامعہ سلفیہ کے۔ یہ چاروں حضرات جو ہے وہ وہاں گئے۔ مولانا غزنوی نے مولانا عبداللہ صاحب سے بات چیت کی کہ آپ ہی منتظم ہوں گے، آپ ہی شیخ الحدیث ہوں گے، آپ ہی صدر مدرس ہوں گے، تو اس لیے آپ اس کو جامعہ سلفیہ میں، جامعہ سلفیہ نام مولانا نے رکھا، مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا یہ ان کی تجویز تھی نا؟ ان کی تجویز تھی جامعہ سلفیہ۔ تو آپ اپنا ادارہ جو ہے اس کے اندر مدغم کر دیں، سب کچھ آپ کے حوالے۔ 2 سال تک جامعہ سلفیہ جو ہے وہاں مسجد کے اندر جو ہے امیرپور بازار میں؟ امیرپور بازار والی امیرپور بازار کی مسجد اس سے پہلے موجود تھی؟ اس سے پہلے یہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی تعمیر کب ہوئی؟ اس کی تعمیر کو 7 سال پہلے قریباً سن 1940 میں۔ اچھا جی۔ اور اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ انجمن اہل حدیث رجسٹر ضلع فیصل آباد تو موجود تھی، جی شہر میں جماعت کم تھی، گاؤں میں یہ اوڈا والا اور یہ ملکھاں والا اور یہ رام دیوالی اور یہ کوٹ امین بھی گاؤں ہوتا تھا، تو یہ دیہات میں جماعت تھی۔ جی جی تو وہاں جامعہ سلفیہ رکھنے کا کابر کا مقصد بھی یہ تھا کہ کم از کم گندم کا مسئلہ تو حل ہوگا نا، حال ہوگا، اور دیہاتی گندم لوگ بھی وہاں پر آئیں گے۔ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تھے، شہر میں کم لوگ تھے۔ جی 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 یہی مہاجرین آئے ہوئے تھے، پہلے لوگ بھی تھے، وہ اتنے عمرہ نہیں تھے جو پاکستان بننے سے پہلے تھے۔ تو سن 1940 میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی انجمن اہل حدیث ضلع فیصل آباد کی طرف سے، مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ، وہ بھی اس میں آئے۔ ماشاء اللہ۔ تو وہاں طے ہوا کہ جامعہ مسجد جو دیوبندی حضرات کی ہے وہاں مولانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ جمعہ پڑھائیں۔ حالانکہ مولانا کا بڑا تعلق تھا دیوبندی حضرات، وہاں مفتی یونس ہوتے تھے اس زمانے میں، کچہری بازار میں؟ کچہری بازار میں، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی، اچھا جی۔ انہوں نے اجازت نہ دی، تعصب کا مظاہرہ کیا۔ تو بہرحال جمعہ پھر وہاں ہی پڑھایا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے نا مولانا عبدالباد اور حکیم نور الدین صاحب جو انجمن اہل حدیث کے وہ پریزیڈنٹ تھے، انہیں کہا کہ آپ ابھی عزم کریں کہ اپنی مسجد بنانی ہے، مسجد اہل حدیث بنانی ہے۔ اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی شہر کے اندر؟ شہر کے اندر مسجد جو ہے وہ بنانی ہے، 8 بازاروں میں؟ یہ تجویز مولانا میر سیالکوٹی کی تھی۔ اچھا یہ جب افتتاح کیا ہے نا نئے منصوبے کا امیر صاحب نے، جی جی پروفیسر ساجد میر صاحب نے، ابھی حال ہی میں ہاں، پچھلے تو دنوں؟ میں نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ اچھا مولانا پروفیسر صاحب بڑے خوش ہوئے۔ جی جی میں نے کہا کہ انہی کی تجویز پر، انہی کے بزرگوں کی تجویز پر پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور آج بھی افتتاح جو ہے نئے منصوبے کا امیر صاحب کر رہے ہیں، انہی کے فرزند ارجمند کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی جی، تو وہ بڑے خوش ہوئے، بلکہ وہ کہنے لگے اپنے خطبے میں کہ یہ مولانا یوسف جو ہیں یہ انسائکلوپیڈیا ہیں مسلک اہل حدیث کے۔ تو خیر بڑی محبت ہے ان کی، بڑی شفقت ہے ان کی۔ تو دارالقرآن کے اندر میں سن 61 میں فارغ ہوا۔ اچھا جی۔ سن 61 میں پھر آپ بھی ان کے میرے ساتھ ساتھی جو تھے نا، جناح کالونی سے چلے گئے؟ ہاں، جناح کالونی میں مدرسہ وہ لے گئے، جی جی، آپ اس لیے ہم وہاں پڑھتے رہے۔ صحیح جی، تو وہاں میرے جو ساتھی تھے نا، وہ ایک مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے بیٹے صہیب صاحب جو انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں، جی جی، وہ تھے۔ اچھا اچھا، مولانا عبدالرحیم اشرف مرحوم کے چھوٹے بھائی حافظ احمد
وہ بھی فوت ہو گئے، وہ تھے مولانا عبداللہ صاحب ویروالوی جو محتمم تھے، ان کے دونوں بیٹے حافظ عبد الرحمن، حافظ داؤد، وہ ریلت کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہزارے کے تھے مولانا فضل الرحمان، اور ایک یوسف صدیق تھے، ان کا تعلق بھی ہزارے سے تھا۔ تو ایک آج کل زندہ ہیں مولانا عبدالقدوس صاحب چشتیاں منڈی میں۔ اچھا جی، چشتیاں منڈی میں ہمارے یعنی ساتھیوں کی تعداد جو ہے بخاری کی 18 کی تھی، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اتنی تعداد وہاں نہیں ہوئی ہے، 9 10 12 ہوتے ہیں، چھوٹے پیمانے کا وہ ہے دارالقرآن والحدیث۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر میں جامعہ میں پھر دوبارہ آیا، جامعہ سلفیہ میں حضرت حافظ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو وہاں ان سے پھر بخاری پڑھی۔ وہاں میرے ساتھیوں میں مولانا عبید اللہ حفیظ تھے مرحوم، اور یہ عبد الخالق قدوسی صاحب تھے شہید، علامہ صاحب کے جو شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح مولانا یونس اوکاڑوی تھے ایک، جو اوکاڑا جمعیت اہل حدیث کے ذیلی ناظم بھی رہے ہیں، مولانا یونس اوکاڑوی وہ تھے۔ اور ایک یہ کچا پکا ہے قصور کے ضلع میں، وہاں مولوی ادریس صاحب ہیں، پتہ نہیں وہ حیات ہیں یا کیا ہیں، تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہے وہ۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ ساتھی تھے اس زمانے میں، وہاں وہاں جامعہ سلفیہ میں۔ پھر اس کے بعد وفاق جو ہے وہ شروع ہوا، تو وفاق المدارس بھی میں نے یعنی ممتاز حیثیت سے اس کا بھی پھر آپ نے امتحان دیا۔ بالکل سب سے پہلی کھیپ جو ہے ہمارے امتحان لینے والے یہ حافظ عبد الرحمن مدنی تھے اور حافظ عبدالرشید اظہر تھے۔ اچھا جی، یہ بھی پرانے بزرگ ہیں؟ ہاں جی، پرانے بزرگوں میں ہیں، اگرچہ پوچھتے میرے ہم عمر ہی ہیں حافظ عبد الرحمن بھی، حافظ عبدالرشید اظہر تو مجھ سے کافی چھوٹے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ مندر گلی جو ہے نا، یہ طے ہوا تھا یہ انڈیا اور پاکستان میں یہ تقسیم کے موقع پر کہ یہ ادھر جو مساجد ہیں ان میں رفاعی ادارے بنیں گے، ہسپتال بنیں گے، سکول بنیں گے۔ اسی طرح جو پاکستان میں ان کے ادارے ہیں، مندر ہیں، گرودوارے ہیں، وہاں سکول بنیں گے، کالج بنیں گے یا ہسپتال بنیں گے۔ تو یہ مندر کی بلڈنگ کے اندر ایک ڈسپینسری تھی، اور وہاں ایک بچیوں کا گرل سکول تھا مندر گلی منٹ گمری بازار میں؟ نہیں، مندر گلی مسجد رحمانیہ جو ہے۔ اچھا جی، یہ مندر میں ہے نا وہ بلڈنگ میں، مندر میں، لیکن اس کو بازار کون سا لگتا ہے؟ بازار مندر گلی، اس مندر کے نام سے مندر گلی 3 ہے، 1 2 3 گلیاں ہیں مندر گلی، اس مندر کی مناسبت سے۔ تو اس وقت اس کے جو بانی تھے نا، وہ مندر جن کے ذمے تھا وہ حاجی اسحاق تھے، محمد اسحاق، امرتسر میں وہ ہسپتال بھی چلاتے تھے، سکول بھی چلاتے تھے۔ تو اس کے معاوضے میں وہ انہیں بلڈنگ جو ہے وہ ملی تھی، تو وہاں انہوں نے بچیوں کا مدرسہ بھی بنایا، ڈسپینسری بھی بنائی۔ تو ایک جو اس سے ذرا 3 گنا بڑا ایک کمرہ تھا، وہاں نمازیں شروع کر دی، مسجد بنا دی۔ تو ہماری دکان چونکہ گول کریانہ میں تھی، میں 2 3 جماعت میں پڑھتا تھا، تو حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں گئے، تو حاجی اسحاق صاحب نے ان سے مشورہ کیا، میں نے مسجد بنا دی ہے تو یہاں کس کو میں امام رکھوں، خطیب کس کو رکھوں؟ تو وہ فوراً کہنے لگے کہ حاجی عبد الرحمن کا بیٹا جو یوسف ہے اس کو رکھ لو۔ آپ تازہ فارغ ہوئے تھے، بخاری پڑھی؟ دیا۔ تو ابا جی کو وہ جانتے تھے کہ ان کے تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ وہاں صوفی احمد دین، حاجی بشیر احمد جو ہمارے ٹرسٹ کے جامعہ سلفیہ کے مسجد کے بھی جو چیئرمین ہیں، ان کو اور صوفی احمد دین کو اہل حدیث کرنے والے جو ہیں میرے ابا جی ہیں۔ حاجی بشیر صاحب نے مجھ سے قرآن مجید پڑھا، اور صوفی احمد دین صاحب نے ابا جی سے پڑھا تھا۔ اس زمانے اور لوگ بھی تھے، میں جن کا تذکرہ کروں۔ گول کریانہ میں ہماری دکان تھی، چائے خشک اور یہ چینی اور یہ سوجی میدا تھوک کی دکان تھی، اچھی بلی۔ علماء کا آنا جانا تھا، ہماری یہ رہائش بھی قریب ہی تھی وہاں کچہری بازار میں۔ کچہری بازار سے باہر یہ بسوں کا اڈا ہوتا تھا اس زمانے میں، کچہری بازار سے لے کر ریل بازار تک یہ اڈا تھا، یہ بسوں کا اڈا ہوتا تھا، یہ جو سرکولر روڈ ہے۔ جی، جس طرح آپ کو شاید علم میں نہیں ہے، یہ شالمی سے لے کر کے نا دہلی دروازے تک اڈے پہلے یہاں ہوتے تھے۔ اچھا، آپ کے علم میں آیا؟ نہیں، میرے علم میں اڈے یہاں ہوتے تھے، شالمی سے لے کر، شاید ہمارے ناظرین کے علم میں نہ ہو، ایک ہی سڑک ہوتی تھی شالمی سے لے کر وہاں دہلی دروازے تک۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو اڈا بنا ہے نا، اس کے بعد بنا ہے اڈا، تو وہاں بھی جنرل بس اسٹینڈ جاؤ، اس کے بعد بنا ہے، پہلے وہاں تھے۔ تو بس سے اترنا علماء نے، ہمارا گھر قریب تھا تو وہاں ہمارے گھر ابا جی کی محبت کی شفقت کی وجہ سے حافظ اسماعیل صاحب، حافظ عبد القادر صاحب، حافظ اسماعیل ذبیح،
مولانا محمد حسین شیخ پوری، مولانا سمسام تو قریب ستیانہ بنگلہ میں رہتے تھے مطالعے میں، آتے جاتے وہاں۔ مولانا احمد دین گکھڑوی اس زمانے میں وہاں آ گئے تھے بڑے ہاں۔ مولانا عبداللہ صاحب نے تو کوئی چھوڑ دیا مدرسہ بھی اور خطابت بھی، تو اس کے بعد مولانا احمد دین گکھڑوی کے میرا ابا جی جو ہیں وہ وزیر آباد سے لائے، وزیر آباد والوں نے انہوں کو جواب دے دیا، اور اس کا پس منظر بھی یہ ہے۔ میرا خیال ہے پس منظر ہم بریک کے بعد بیان کریں گے تاکہ ناظرین کو اشتیاق رہے۔ ہمارے ساتھ بڑی ہی تاریخی گفتگو فرما رہے ہیں مولانا محمد یوسف انور صاحب، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، انشاءاللہ باقی بریک کے بعد۔ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بڑی ہی تاریخی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، جو کہ یقیناً ہماری ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور ایک ایسی گفتگو جو شاید ہمیں کتابوں سے بھی نہ ملے۔ مورخ ہیں، نامور عالم دین ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں جناب مولانا محمد یوسف انور صاحب۔ آئیے کچھ باتیں اور کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرما رہے تھے کہ وہ مندر گلی میں پھر آپ سب سے پہلے آپ نے خطابت کا آغاز جو ہے وہ امامت مندر گلی بھی اور والی مسجد سے شروع کیا۔ پہلے امامت رہی کچھ اچھا جی، عرصہ تک۔ ہماری دکانیں وہاں بہت کم تھیں، صرف ایک دکان تھی پروفیسر شریف صاحب، وہ بڑے معروف ہیں، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ ہمارے شبان العزیز کے ناظم بھی رہے ہیں۔ ان کے والد کی دکان تھی حاجی فیروز دین کی، اور ایک دو اور دکانیں تھیں، صحیح۔ باقی سارے لوگ دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ تو وہ مندر گلی میں پھر اس کے بعد جمعہ کا آغاز ہونا، قریباً نمازوں کے بعد، نماز پنجگانہ کے 1 سال بعد پھر وہاں جمعہ بھی شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت وہ مارکیٹ نہیں بنی تھی، اچھا جی، ابھی اس وقت وہ نا آبادی تھی، صحیح، گھر تھے، رہائشی مکانات تھے، ایک ایک دو دکانیں بننی شروع ہوئی تھیں، رہائشیں تھیں۔ جی جی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں جمعہ بھی آپ شروع کرا دیں۔ صحیح، جمعہ وہاں شروع 25 برس تک اچھا جی، میں وہاں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، امامت بھی، خطابت بھی، فجر کے بعد درس بھی، اور عصر کے بعد موقع کی مناسبت سے وہاں مارکیٹیں بن گئی پھر، جی جی، تو پھر کوئی نہ کوئی 10-15 منٹ کوئی نہ کوئی بات جو ہے، کبھی رمضان المبارک میں، ہاں کبھی جی دوسرے issues پر آ گئے، قربانی آ گئی، علماء کرام بھی آتے رہتے تھے اچھا جی، اکثر وہاں۔ کبھی حافظ عبدالقادر صاحب آ گئے، حافظ ابراہیم کمیر پوری کبھی آ گئے، کبھی حافظ عبداللہ شیخ پوری آ گئے، کبھی مولانا محمد، جو ارد گرد مضافات میں ان کے جلسے ہوتے تھے نا، ہاں جی، ہاں جی، تو عصر کی نماز وہاں اکثر پڑھتے تھے۔ ٹھیک، میرا ان سے دعوت میرے ذریعے ہی ہوتی تھی، بھئی عصر یہاں پڑھے تاکہ درس یہاں ہو جائے، لوگوں کو پتہ بھی چلے، پھر آپ آگے چلے جائے ہاں جی، اور آپ ان کو ساتھ لے کر جاتے جی ساتھ میں اکثر میں جاتا تھا، یا میرے والد یا اور لوگ چلے جاتے تھے، اکثر میں ہی ساتھ ہوتا تھا۔ یہ علماء حضرات کا اللہ کے فضل سے قیام و طعام بھی ہمارے ہاں ہی ہوتا تھا۔ آپ نے بڑی مکان جو تھا مہمان نوازی کی ہے، بڑا مکان تھا، ابا جی بھینس بھی رکھا کرتے تھے۔ حافظ یحییٰ صاحب میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تھے نا، تو خاص طور پر بھینس کو ان سے دم کراتے تھے کہ حافظ صاحب دم کرتے ہیں تو اس کا دودھ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، حافظ یحییٰ صاحب میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ بڑے مطلب بزرگ تھے، بڑے متقی تھے، تو بھینس کو دم کرایا کرتے تھے۔ ہاں، تو جس طرح ابھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ 25 سال آپ نے اس مسجد میں گزارے، ہاں، اس کے بعد پھر آپ امیر پور بازار کی جو ایک تاریخی مسجد اس میں ایک دور جو شبان العزیز کا ہے نا وہ رہ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم جماعتی زندگی کی آپ نے ابتدا کب کی، کیسے کی، وہ کسی اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تو ابھی یہ چونکہ امامت اور خطابت کی بات چل رہی ہے، تو امیر پور بازار کی جو مسجد ہے اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کی تاریخ، اور اس سے پہلے وہاں کون خطیب تھے، وہ میں نے پہلے رہے، ذکر کیا ہے نا، اور جو فیصل آباد کی اس وقت کی جو مساجد تھیں، سب سے پہلے کون سی مسجد فیصل آباد میں بنی، پھر اس کے بعد کس طرح وہ ساری مسجدیں ماشاءاللہ، اور آج 500 مسجدوں کا وہ شہر ہے۔ جی 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 جی، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سب سے پہلے مولانا عبداللہ صاحب تھے، پھر مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ امیر پور بازار والی امیر پور بازار میں وہ خطیب رہے، جی جی، اور وہ کسی وجہ سے وہاں سے کوئی بات جو ہے وہ رہ گئی، تو پھر وہ منڈکپوری بازار مسجد مبارک میں آ گئے۔ اچھا، یہ بھی اس وقت بن چکی تھی مسجد؟ پاکستان بننے سے پہلے تھی وہ مسجد، چھوٹی سی تھی، کچی مسجد اسے کہا جاتا تھا، مبارک مسجد۔ ہاں، اس سے بھی آدھا آگے کمرہ تھا، پیچھے سین تھا، اور 3-4 دکانیں تھیں۔ اچھا جی، 3-4 دکانیں تھیں، جمعہ ہوتا تھا وہاں؟ ہاں جمعہ ہوتا تھا۔ شیخ یحییٰ ایک تھے عرضی نویس، اچھا جی، ان کے والد تھے، تو انہوں نے کسی زمانے میں نا
یہ لکھ کر دیا تھا کہ یہ ایک مسجد کے جو انتظامیہ ہے امی پور بازار مسجد کی وہی انتظامیہ اس کی ہوگی، اچھا اچھا اچھا، اس کے ماتحت ہوگی، صحیح، یا یہ چھوٹی سی مسجد تھی اس زمانے میں اور کوئی نہیں لیکن تھی۔ انہوں نے اس وقت شام ایک اس لکھا وقت یا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو اس بنیاد پر پھر وہ اہل حدیث کو ملی، صحیح، ہاں جی۔ اور وہاں پھر اس کے بعد لکڑی کی دکان تھی ساتھ ہی مولانا اسحاق چیمہ صاحب کی، جی، ان کو منتظم بنایا گیا۔ تو مختلف موقعوں پر کبھی وہاں مولانا چیمہ صاحب بھی جمعہ پڑھاتے رہے، لیکن وہ اتنے مدرس تو تھے بڑے پائے کے، مقرر نہیں تھے اتنے، پارلیمانی بہت تھے، ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر تھے وہ۔ اچھا جی، ہاں، تو کبھی حافظ بن یامین صاحب وہاں جو ہے رہے، وہ رہے، مولانا ابو حفظ عثمانی جو جامعہ سلفیہ کے منتظم تھے وہ بھی وہاں خطیب رہے اچھا جی، مختلف موقعوں پہ۔ تو یہاں پھر بات ہو رہی تھی امی پور بازار بازار میں امی پور مولانا بازار احمد مسجد، جی ہاں جی گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہاں، کے بعد مولانا گکھڑوی جس وقت چلے گئے ہیں نا، جی، تو پھر تحریک ترویجہ کی جو ہے وہ چل رہی تھی جی، جب مولانا احمد دین گئے ہیں۔ اچھا جی، ترویجہ سن 53 کہنا چاہیے اردو میں، 53 میں، 53 کی تاریخ ہے۔ تو حافظ اسماعیل روپڑی وہ ضلع بدر کر دیا گیا تھا، وہ سرگودا جمعہ پڑھاتے تھے امنی بلاک میں، اچھا جی، سرگودا جمعہ پڑھاتے تھے۔ حافظ عبدالقادر صاحب تو یہاں قید ہو گئے تھے، حافظ اسماعیل صاحب قید میں نہیں ہوئے 53 ان کو کے، ضلع بدر کر دیا، ہاں ضلع بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ رات کو وہاں تقریر کرتے تھے، پتہ نہیں کس طرح کارکن لے جاتے تھے اور پولیس پیچھے پیچھے ہوتی تھی، پھر ان کو نکال کر کے باہر لے جاتے تھے اور وہ پکڑے نہیں جاتے تھے، آخرکار ضلع بدر کر دیا انہوں نے۔ ماشاء اللہ، تو ہم نے ان کو قابو کر لیا فیصل آباد والوں نے، اچھا جی، تو وہ خطبہ دیتے رہے حافظ اسماعیل صاحب۔ پھر اس کے بعد کبھی حافظ عبدالقادر آتے، کبھی حافظ اسماعیل آتے، جب تحریک جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب تحریک ختم نبوت کے حوالے سے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ بھی بہت کچھ لمبی بات ہو جائے گی، جی جی، ہاں جی، یہ پھر کبھی سے ہی انشاءاللہ کسی پروگرام میں اس پر بھی اگلے پروگرام میں جی اس میں کیا رول ہے ہمارے اکابرین کا، جی جی، ہاں جی۔ تو وہاں پھر اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب جامعہ سلفیہ وہاں رہا نا 2 سال، ہاں جی، تو یہ مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا حسن انتخاب تھا مولانا محمد صدیق صاحب۔ ماشاء اللہ، اچھا اچھا اچھا، مولانا غزنوی کی یہ تخلیق تھی، جی جی جی، تو مولانا صدیق صاحب سے انہوں نے فرمایا، حکم دیا، تو وہ سارا اپنا مدرسہ بھی وہاں ان کا تھا گلہ منڈی میں، مدرسہ کتابیں بھی سب کچھ لے آئے اور مولانا نے فیصل آباد میں ڈیرے لگا لیے۔ مولانا صدیق صاحب پہلے گلہ منڈی فیصل آباد، پہلے گلہ منڈی تاندریا والا میں خطیب گلہ منڈی تھے، تاندریا والا میں خطیب تھے، تو وہاں سے وہ میاں محمد باقر صاحب کے شاگرد تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا میر سیال کوٹی سے بھی انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی تھی، ماشاء اللہ، مولانا احمد دین صاحب نے بھی انہی سے تفسیر پڑھی تھی، مولانا میر سیال کوٹی سے، ہمارے بڑے بڑے اکابر نے۔ اس زمانے میں حافظ عبداللہ صاحب روپڑی یا درس یہ تفسیر القرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، جی جی، یا مولانا میر سیال کوٹی۔ تو خیر اس کے بعد مولانا صدیق صاحب آ گئے، جی، قریباً 25 برس مولانا صدیق صاحب وہاں جو ہے رہے ہیں۔ اچھا جی، سن ستمبر 1999 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جی، میں مندر گلی میں جمعہ پڑھاتا تھا، ٹھیک ہے، تو جب کبھی مولانا باہر جاتے تھے نا ہاں جی، تو لوگ پھر ادھر مندر گلی میں بھاگتے تھے، ٹھیک، تو مولانا فرماتے تھے کہ بھائی آپ ادھر بھائیا آ جایا کر، پنجابی سے بھائیا تو ہی ادھر آ جا کر، لوگ ادھر موٹر نستے ہیں۔ تو میں نے وہاں جمعہ پڑھانا، تو مجھے نا وہ چیمہ صاحب کی اور مولانا صدیق صاحب کی نا بڑی وہ آپس میں بڑی خوش طبی تھی جی جی، ہیں، تو وہ نا مجھے ولی عہد کہا کرتے تھے، اچھا، چیمہ صاحب، چیمہ صاحب، ہاں بھی آ گیا بھائی ولی عہد، پتا کہ مولانا صدیق کے بعد اس نے بھی جہاں پتی پڑھانا۔ جی چیمہ صاحب بڑا نام رکھتے تھے، کئی قسم کے نام۔ تو خیر وہاں مجھے اب آپ دیکھ لیں 1999 سے لے کر 30-32 سال ہو گئے ہیں، جی، قریباً 32 سال ہو گئے ہیں۔ اور ایک میں فجر کے بعد درس بھی دیتا تھا، ارد گرد جو ہیں وہ لوگ ہوتے تھے۔ جی جی، مندر گلی میں بھی میں 5 قرآن مجید جو ہیں وہ ختم کیے ماشاء اللہ، درس قرآن میں، ترجمے، اور یہاں 6 قرآن مجید جو ہے وہ ختم کیے۔ ماشاء اللہ، مولانا صدیق صاحب بھی جب یہاں خطیب تھے نا جی جی، تو ان کی رہائشوں کے گلبرگ سی میں تھی، ہم قریب رہتے تھے مسجد کے منشی محلہ میں، تو اس کے زمانے میں بھی میں فجر کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ صحیح، تو پھر یعنی مولانا کا دور جو ہے وہ ایسا، وہ تو ایک گولڈن دور تھا فیصل آباد میں، جی، کیونکہ مسلکی اعتبار سے، ہاں مسلکی اعتبار سے بھی وہ بڑے اونچے تھے، بہت بڑے مناظر تھے۔ جی، فیصل آباد میں بھی ان کی بڑی ایک جی ہاں جی ہاں، علمی خدمات، بڑی مسجد بہت میں بھی، بہت زیادہ اور خدمات پھر ہیں۔ جو مسجد ہے اس کے بالکل متصل آج بھی
امام بارگاہ موجود ہے. ہاں امام تو بارگاہ کیا وہاں پر کبھی کوئی مسلکی کشیدگی یا اشتعال ہاں یا لڑائی ہوئی ہے. جھگڑا ہاں نہیں ہوا؟ ہوئی ہے، مصر کی کشیدگی ہوئی تھی. جی آپ کے زمانے میں تو نہیں ہوئی؟ آپ میرے زمانے میں نہیں ہوئی. میرے زمانے میں نہیں ہوئی. جی 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 ہاں بیر المسالک ہم آہنگی کے لیے آپ نے جی بڑا جی کام جی کیا ہے. جی جی ماشاء اللہ بڑی خدمات ہے آپ کی. جی جی جی. تو مولانا کے دور میں بھی کچھ تھوڑی بہت کھٹ پٹ ہوتی رہی؟ مولانا کا کیونکہ مزاج ذرا سخت تھا نا، جی تو وہ مناظرانہ انداز میں بیان کرتے تھے، اچھا کھلی باتیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ بڑے اثرات پڑتے. تو وہاں وہ حکیم صاحب پر بڑی شکایتیں آتی، جو انجمن اہل حدیث کے صدر تھے، بڑی شکایتیں. بلکہ الیکشن بھی آ گیا تھا، اچھا اس مسلم لیگ کا دور تھا، اور انہوں نے الیکشن کرایا تھا سن 52 میں، سب سے پہلا الیکشن. تو ان کے بیٹے میر عبد القیوم جو ایم پی اے رہے ہیں، تو ان کے ووٹ تھے، ادھر پاک بازار ہوتا تھا، 300 ووٹ تھے ان کے. اچھا تو وہ کہنے لگے کہ مولانا احمد دین کو صدر صاحب آپ کہیں کہ وہ بیان نہ کرے، ہماری تردید نہ کرے، وگرنہ ہم آپ کے بیٹے کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا تو انہوں نے مولانا کو رکا لکھ دیا، یا تو ویسے کہہ دیتے. جی جی تو مولانا جوش میں آ گئے، انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا مجھے یہ ممبر چھوڑنا قبول ہے، میں بیان کرنا ترک نہیں کروں گا. تو بہرحال وہاں سے ان کا آنا کا جو جانا شان نزول یہ ہوئی. منڈوگری بازار میں پھر آ گئے. میرے والد صاحب وہاں منڈوگری بازار میں لا بٹھایا، 2 سال وہاں رہے. پھر اس کے بعد مسجد فردوس میں رہے 3-4 سال، گلبرگ سی میں. پھر مومن آباد میں آ گیا 3-4 سال وہاں. پھر بیمار ہو گئے شدید، پھر اپنے گھر میں آ گئے یہاں گکھڑ میں، وہاں ان کی رہے. تو فیصل آباد شہر کی جو پرانی مساجد ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پرانی مساجد جس طرح آپ نے بھی بتایا مومن آباد میں بن گئی. جی جی مومن آباد میں بن گئی. مومن آباد میں بن گئی. ٹھیک. پھر اس کے بعد رضا آباد میں مسجد محمدی جو ہے وہ بن گئی. اچھا جی. اور اسی طرح پھر یہ اپنے غلام محمد آباد میں مسجد بن گئی، مرکز اہل حدیث وہ کہلاتے ہیں. نصر اللہ صاحب وہاں جہاں ہوتے جی ہیں، جی آپ جہاں سمن آباد میں. جی ہاں جی. پھر اس کے بعد باقی محلوں میں تارک آباد میں بن گئی، جہاں یہ تنویر صاحب کے قاری صاحب ہیں، خطیب. سمن آباد، نثار کالونی، ہاں نثار کالونی، جیا مسجدیں پھر تو تانتا بند گیا کہ جو بھی کالونی بنتی تھی ہم وہاں مسجد بناتے تھے. مسجد بناتے تھے. اللہ تعالیٰ فضل. آپ نے اندازاً کتنی مساجد کی بنیاد رکھی؟ 250-300 مساجد کی بنیادیں میں نے رکھی ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے. ماشاءاللہ. کئی مساجد کی رجسٹریاں میرے نام پہ ہیں. اچھا جی ماشاءاللہ. یعنی یہ محمدی مسجد مساجد اور جہاں عبد الحی انصاری صاحب ہیں، یہ کھیت ہوتے تھے. اچھا جی. تو وہ ایک حاجی مختار صاحب تھے میرے دوست، تو انہوں نے وہاں کچھ پلاٹ لیے. تو وہ کہنے لگے یہاں آپ دیکھیں کہ مسجد کہاں بننی چاہیے. چنانچہ وہاں نشاندہی کی اور پھر وہاں مسجد انہوں نے تعمیر کی. تو دوسرے حضرات جو ہے وہ آن پڑے، تو وہ میرے نام کی وہ رجسٹری ہوئی، میں ہی اس کا صدر اور متولی میں ہی ہوں آج تک چلا آ رہا. اسی طرح اور بھی کئی مساجد ہیں ماشاءاللہ. کئی مساجد ہیں. اب بھی جھگڑے رگڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ہی وہ نپٹاتا ہوں. جی جی بہت شکریہ جناب مولانا محمد یوسف انور صاحب، اپنا نہایت ہی قیمتی وقت نکال کے ہمارے پیغام اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین ان کی بڑی ہی پیاری گفتگو جاری تھی. بقول امیر محترم جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب کہ وہ انسائیکلوپیڈیا ہے تاریخ اہل حدیث کا. ابھی ہم نے ابتدائی باتیں جانی ہیں، بہت سی باتیں جانی ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں بھی جانیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کی تاریخ، ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات آپ تک پہنچائیں گے. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہر